Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I am your social studies teacher, Miss Samreen. Today we are doing our exercise of lesson number 3, and this is our lecture number 11. So students, open your books at page number 61. So student, this is our page number 61. फर्स्ट आप लोग इसकी तरफ देखें, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पर और कितने हमें इसमें से लिखने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग यूज़ ऑफ ओल्ड एंड डिस्कार्डेड थिंग्स. कि हमारे पास रिसाइकलिंग उसे कहते हैं कि हम चीज़ों को दोबारा रीयूज़ कैसे कर सकते हैं. तो उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स है, जिसको हम 3 पार्ट्स में ही लिखेंगे. तो द फर्स्ट पार्ट इज़ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ ओल्ड हाउस होल्ड गुड्स आर रिसाइकल्ड. कि हम घर की चीज़ों को किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं. सेकेंड वन इज़ कैन यू थिंक ऑफ सम पीपल हु कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम रिसाइकलिंग. कि आप लोगों ने मतलब कुछ लोगों के बारे में या इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है कि जो हमारे पास रिसाइकलिंग चीज़ें जो होती हैं वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिससे मतलब वो क्या करते हैं बाद में. तो ये हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. एंड पार्ट सी इज़ नेम 3 कॉजेज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. के हमारे पास हवा जो है, फ़िज़ाई आलूदगी जो है, वो उसके कॉजेज़ 3 क्या है, वो हम लोगों ने इसके 3 मेन कॉजेज़ लिखने हैं. ओके. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू लिव नियर अ बीच और लेक और अ रिवर, ऑब्जर्व इट इज़ क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, और हैव विजिटर डम्प द लिटर इनटू द वाटर, हाउ डज दिस अफेक्ट मरीन लाइफ, हाउ कैन दिस बी स्टॉप्ड. कि आप लोगों ने हमारे पास ये देखना है कि अगर आप एक बीच साइड पे रहते हो या आप एक लेक साइड पे रहते हो या एक रिवर साइड पे रहते हो, तो आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि वो रिवर, वो लेक या वो बीच जो है, उसको लोग जब गंदा करता है तो उसके रीज़न्स क्या है, कि मतलब लोग उस जगह को क्यों गंदा कर रहे हैं. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ डज दिस अफेक्ट मरीन लाइफ. के मरीन लाइफ इस पे हमारे पास कैसे इफ़ेक्ट होती है. ओके. एंड थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन में है, हाउ दिस कैन बी स्टॉप्ड. हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं. तो ये तीनों हम इसमें डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ मेक अ वॉल डिस्प्ले चार्ट शोइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वी सी अराउंड अस. तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह आप लोग स्कूल में करेंगे और ये हमारा एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें हर एक स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअली एक चार्ट बनाएगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से. ओके. तो ये हम इंशाल्लाह फिर स्कूल में करेंगे. तो ये क्वेश्चन हमारे पास आप लोग नोटबुक के अंदर नहीं लिखेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन द कंट्री, हाउ डज इट हेल्प. कि हमारे पास जो हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो होती है, और जो 1973 में हमारे पास यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था, तो हमारे पास यही है कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर, किसी इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है किसी मुल्क के अंदर, तो वो हमारे पास कैसे हेल्पफुल है. ओके. वो मतलब हम उससे कैसी मदद ले सकते हैं. अब हमारे पास, चूँकि आप लोगों को पता है कि हमारे बुक के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, तो हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स ख़ुद से निकाले हैं. तो पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स लिख के दूँगी, आप लोग को समझाऊँगी भी, फिर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर लिख के दूँगी. ओके. सो स्टूडेंट, ये हमारा जो है टॉपिक है द इन्वायरमेंट ऑफ साउथ एशिया, और लेसन नंबर 3 है जो अब हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है इस लेक्चर में. तो फर्स्ट हमारे पास है ब्लैंक्स. मैं पहले आप लोगों को रीड करती हूँ और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती हूँ. द ओज़ोन लेयर इज़ डैमेज बाय एयर पोल्यूशन. कि ओज़ोन लेयर जो है वो हमारे पास एयर पोल्यूशन से डैमेज होता है. कि पोल्यूशन तो आप लोग को मैंने कहा था उसके बहुत सारे टाइप्स है, कि हमारे पास लैंड पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है, लेकिन हमारे पास जो ओज़ोन लेयर है वो डैमेज होता है, उसको नुकसान पहुंचता है किस चीज़ से, एयर पोल्यूशन से. द सेकेंड वन इज़ द ओज़ोन लेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर अगेंस्ट रेडिएशन. के हमारे पास ओज़ोन लेयर जो है वो एक लेयर का काम करता है, एक ब्लैंकेट का काम करता है, हमारे पास रेडिएशन से अपनी अर्थ को हमारे पास प्रोटेक्ट करता है. सही है, सन की रेडिएशन से, सन की शुआओं से. द थर्ड वन इज़
گلوبل وارمنگ کازز رائزز ان ٹمپریچر اینڈ سی لیول، کہ ہمارے پاس گلوبل وارمنگ جو میں نے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ گلوبل وارمنگ کیوں ہوتی ہے اور اس کی کازز کیا ہوتی ہے اور ہمارے پاس کب تک بڑھ سکتی ہے، اس کے ہمارے پاس اور کیا کیا ایفیکٹ ہوں گے. تو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹمپریچر اس سے زیادہ زیادہ بڑھتا ہے، اور سی لیول جو ہے وہ ہمارے پاس آہستہ آہستہ اپ ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہے، اوپر آ رہے. بلینک نمبر 4 از گاربیج ڈمپس بیکم بریڈنگ پلیسز فار جمپس. ڈمپس ہمارے پاس کہتے ہیں جو کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں جگہ جگہ، تو وہ ہمارے پاس کیا پیدا کرتے ہیں؟ جرمس پیدا کرتے ہیں، اس سے جرمس پیدا ہوتی ہیں، مطلب جراثیم پیدا ہوتے ہیں. بلینک نمبر 5 از پولوشن آف کوسٹل واٹر ڈسٹرائے مرین لائف، کہ ہمارے پاس جب پانی میں کیمیکلز شامل ہو جاتے ہیں جو فیکٹریز اور انڈسٹریز کے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے پاس مرین لائف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ افیکٹ ہوتی ہے. اینڈ مرین لائف جو ہمارے پاس سی یا اوشن کے اندر، ریور کے اندر ہمارے پاس جتنے پلانٹس اور اینیملز رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مرین لائف ہے. Blank number 6 is the 3R principle stands for reduce, reuse and recycle. جو ہمارے پاس 3R principle ہے تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ 3R means کیا ہے؟ تو وہ ہے reduce, reuse and recycle، مطلب کم استعمال کریں، دوبارہ استعمال کریں، and recycle اس کو کسی اور چیز میں یوز کریں. Blank number 7 is deforestation also causes soil erosion. اب ہمارے پاس ڈیفورسٹیشن کہتے ہیں جنگلات کی جتنی کٹائی ہوتی ہے. اوکے، ڈیفورسٹیشن اینڈ ایروجن ہمارے پاس کہتے ہیں کٹاؤ کو، مطلب ٹریز ہمارے پاس کٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہے کہ ڈیفورسٹیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سوائل ایروجن، مطلب ہمارے پاس اس سے سوائل بھی ڈیمیج ہوتی ہے. اوکے، تو کم ٹو دا نیکسٹ بلینک وچ از بلینک نمبر 8. اوکے، بلینک نمبر 8 از The چپکو موومنٹ واز لانچ ٹو سیو ٹریز. اور چپکو موومنٹ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا وہ ہمارے پاس اسٹارٹ ہوا تھا انڈیا میں اور نیپال میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹریز کو بچائیں گے تو ہم ایک ایک لائف کو بھی بچا سکتے ہیں، مطلب ایک ایک زندگی ہم بچا سکتے ہیں. تو وہ موومنٹ جو اسٹارٹ ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی سیونگ ٹریز کے لیے. اوکے، نیکسٹ ون از 9 نمبر. The United Nations Environment Program was to set to deal with environment issues. کہ ہمارے پاس جو یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام ہے وہ کس چیز کے لیے شروع کیا گیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی انوائرمنٹ کے مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں. اوکے، بلینک نمبر 10 از پلاسٹک پروڈکٹس آر ہارمفل بیکاز دے ڈو ناٹ ڈیکمپوز اینڈ کین ناٹ بی ریسائکل. کہ ہمارے پاس پلاسٹک پروڈکٹس جو ہوتے ہیں، پلاسٹک سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اس لیے ہارمفل ہوتی ہے، اس لیے نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چیزیں ہمارے پاس ختم بھی نہیں ہوتی. اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں کویشچنس کی طرف. تو کویشچن نمبر 1 جس طریقے سے میں نے لکھا ہے آپ لوگوں نے نوٹ بک کے اندر بھی اسی طریقے سے لکھنا ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ کویشچن نمبر 1 میں ہمارے پاس 3 پارٹس ہیں، پارٹ اے، پارٹ بی اور پارٹ سی. تو اس کو ہم الگ الگ لکھیں گے. تو فرسٹ پارٹ از گیو 2 ایگزامپلز آف ہاؤ اولڈ ہاؤس ہولڈ گڈس آر ریسائکلڈ. کہ ہمارے پاس گھر کی جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے ریسائکل کر سکتے ہیں. اوکے، تو ہمارے پاس ہے اولڈ اکوپمنٹ آر ڈسمینٹلز ہمارے پاس کہتے ہیں ختم کرنے کو. اوکے، ٹو ریکور اینڈ ری یوز اینی یوزیبل پارٹ. کہ ہمارے پاس ان چیزوں کو اگر جب ہم ختم کریں تو اس کو ہم کسی ایسی چیز میں یوز کر سکتے ہیں جس میں اس کے پارٹس وغیرہ جو ہے ایکسچینج ہو سکتے ہیں. اوکے، کہ ہمارے پاس جتنی پرانی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایسی چیزوں میں یوز کریں جس میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان پارٹس کی. اوکے، سیکنڈ ون از ٹینس کین بی میلٹڈ اینڈ میٹل ری یوز. کہ ہمارے پاس جو ٹینس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ کوکس وغیرہ آتے ہیں جو کولڈ ڈرنکس اس میں آتی ہیں، تو وہ ٹینس وغیرہ جو ہوتے ہیں جس میں آئل آتا ہے، جس میں گھی آتا ہے، تو وہ ٹینس ہمارے پاس ان کو میلٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ری یوز کیا جاتا ہے. تو اس کے 2 گڈ ایگزامپلس ہیں. اوکے، کہ ہم گھر کی چیزوں کو ہم دوبارہ ری یوز کریں اینڈ ٹینس کو ہم میلٹ کر کے اس کو دوبارہ ری یوز کرنے کے قابل بنا سکیں. Question number 1 and part B is can you think of some people who collect material for recycling. کہ آپ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا ہے جو چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ریسائکل کرتے ہیں. تو فرسٹ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے اولڈ پیپر اینڈ یوٹینسلس اینڈ گلاس ویئر آر باٹ
by waste dealers who later sort and sell it as a scrap. ہمارے پاس اولڈ پیپر، جس طرح ہمارے پاس نیوز پیپرز ہوتے ہیں، بکس ہوتے ہیں، نوٹ بکس ہوتے ہیں اور پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، یوٹینسلس جتنے برتن ہمارے پاس ہوتے ہیں، اینڈ گلاس ویئر اور جتنے بھی شیشے کے مطلب جتنے پوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، آر باٹ بائی ویسٹ ڈیلرز، جس طرح ہم یہ کباڑیاں وغیرہ آتے ہیں اور ہم ان کو بیچ دیتے ہیں وہ چیزیں، تو وہ ہمارے پاس کون ہے؟ ویسٹ ڈیلرز ہیں. ہو لیٹر سارٹیڈ، کہ وہ ہمارے پاس بعد میں ان کو ایک اچھی ترتیب سے رکھ دیتے ہیں، اینڈ سیل اٹ ایز اے اسکریپ، اور پھر ان چیزوں کو بیچ دیتے ہیں. اور اسکریپ مینس ان کو جس میں سے جن چیزوں کو دوبارہ یوز کیا جاتا ہے ان کو وہ یوز کرتے ہیں، اور جن کو دوبارہ ری یوز نہیں کیا جاتا تو ان چیزوں کو وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ویسٹ ڈیلرز کا ایک بہت ہی اچھا مطلب کام ہے. نیکسٹ ون از کویشچن نمبر 1 اینڈ پارٹ سی، نیم 3 کازز آف ایٹماسفیرک پولوشن. اوکے، کہ ہمارے پاس فضائی آلودگی جو ہے اس میں سے 3 کازز آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. تو دا فرسٹ ون از اسموک فرام فیکٹریز، کہ ہمارے پاس فیکٹریز اور انڈسٹریز سے جتنا بھی دھواں نکلتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایٹماسفیئر کو پولوٹ کرتا ہے. دا سیکنڈ ون از کیمیکلز فرام فیکٹریز. اب ہمارے پاس کیمیکل جتنے بھی فیکٹری سے نکلتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایٹماسفیئر کو، فضا کو آلودہ کرتے ہیں، جس میں انوائرمنٹ آتا ہے، وہ واٹر کو پولوٹ کرتے ہیں، اس کے اندر مرین لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، ڈسٹروائے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایٹماسفیئر اس پہ بہت مطلب ایٹماسفیئر کے اس پہ بہت ہی زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں. لاسٹ ون از ڈومیسٹک فائرز. ڈومیسٹک فائرز وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں ہمارے پاس جو لوگ آگ جلاتے ہیں، وہ لوگ جہاں پر یہ گیس وغیرہ نہیں ہوتی، اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو وہاں پر ٹریز کی کٹنگ کی جاتی ہے. تو وہ ایک جگہ سے مطلب ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ٹریز کٹنگ ہوتی ہے، پھر انہی ٹریز کو ہمارے پاس جلانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو وہ ایٹماسفیرک پولوشن ہمارے پاس کاز کرتا ہے. اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ کویشچن. Question number 2 is, if you live near a beach, a lake or a river, observe if it is clean and well maintained, or have visitors dumped the litter into the water. How does this affect marine life? How can this be stopped? ہمارے پاس اگر آپ کے ارد گرد کوئی لیک ہے، کوئی ریور ہے یا کوئی بیچ ہے، بیچ چونکہ یہاں پہ ہے نہیں، یہاں پر آپ کو ہر جگہ پہ مطلب جس جگہ پر جائیں تو یہاں پر لیکس اور ریور آپ لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں جن ایریاز میں ہم رہتے ہیں. تو ہمارے پاس ان کی گندگی کا جو ہمارے پاس ریزن ہے وہ کیا ہے، اور اس گندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سو آنسر از careless littering of beaches and dumping of waste product and trash into water source is not only unsightly, but it can also be toxic. It destroy marine life, both plants and animals. ہمارے پاس کیئرلیس مینس کہ ہمارے پاس لوگ بہت زیادہ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس انوائرمنٹ کی گندگی کا ایک بہت ہی بڑا ریزن ہے. آپ لوگ صرف یہ بات نوٹ کریں کہ جہاں پر آپ لوگوں کو یہ بڑے بڑے ڈسٹ بن جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں، بازاروں میں پڑے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کہیں پر وہاں پر آپ لوگ جب دیکھیں تو وہ باسکٹس رکھے ہوئے اس لیے ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے گند ڈالنا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس کے باہر دیکھیں تو اندر وہ خالی رہتا ہے اور باہر اس کے بہت سارا گند پڑا ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کا شعور ہے، یہ ہمیں ضمیر اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم گند باہر رکھیں اور اندر کا جو ڈسٹ بن ہے وہ خالی رہتا ہے. تو کیئرلیس مینس کہ ہم بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں. لٹرنگ آف بیچز اینڈ ڈمپنگ آف ویسٹ پروڈکٹ، کے جتنے بھی کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جگہ جگہ پڑے رہتے ہیں، چاہے بیچ سائڈ ہو، چاہے ریور سائڈ ہو یا لیک سائڈ ہو. اینڈ ٹریش انٹو واٹر سورس از ناٹ اونلی، ہمارے پاس ٹریش بھی گندگی کو کہتے ہیں کہ ہم اسی کے ذریعے آپ لوگوں نے شاید کبھی آبزرو کیا ہو، جتنے بھی لوگ ہمارے پاس یہ ریور سائڈ پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں وزٹرز، تو وہ لوگ جب جاتے ہیں تب کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں تو گندگی جتنی ہوتی ہے وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے پاس پلاسٹکس ہوتے ہیں جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے پاس جتنے بھی مرین لائف ہوتے ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. مطلب وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ فشز وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے، تو وہ ان کی لائف ان سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور پانی ہم ان سے اور بھی گندا کرتے ہیں.
بٹ انسلائٹلی بٹ اٹ کین آلسو بی ٹاکسک، اور یہ ہمارے پاس زہریلا بھی ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ وہ مطلب ہم گند وغیرہ جو ہے ریورز میں ڈال دیتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جتنی بھی فش یا اور چیزیں رہتی ہیں تو وہ ان کو کھا لیتے ہیں یا ان سے وہ مر جاتے ہیں یا کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ لائف جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اٹ ڈسٹرائے مرین لائف بوتھ پلانٹس اینڈ اینیملس، کہ ہمارے پاس پلانٹس اور اینیمل جتنی بھی مرین لائف ہے وہ اس سے کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کویشچن کا جو لاسٹ پارٹ ہے کہ ہاؤ کین دس بی اسٹاپڈ، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. تو دس کین بی اسٹاپ بائی کریٹنگ اویئرنیس امنگ پیپل، کہ لوگوں کے اندر ہم لوگ آگاہی پیدا کر سکیں. آگاہی مینس ان کے اندر شعور پیدا کر سکے کہ اگر آپ لوگ یہ جو گند ہے آپ لوگ یہ ڈسٹ بن کے باہر رکھ رہے ہو تو ڈسٹ بن کے اندر رکھو. تو یہ ہمارے پاس یہ اویئرنیس ہے جس کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے انوائرمنٹ میں یہ چیزیں جو ہے یہ پیدا ہو سکے. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی ٹریش باکسز ہیں ہم اس کے اندر ہی گند رکھیں. اوکے، دس از اور کویشچن نمبر 4. اور کویشچن نمبر 3 کی میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بات کی کہ کویشچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پروجیکٹ بنانے ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹ نے انڈیویجولی، اور اس میں آپ لوگوں نے ایک چارٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرنا ہے کلاس کے اندر کہ مطلب انوائرمنٹل پولیوشن کے کازز کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم اسکول میں کریں گے جب اسکولس کھلیں گے. اب نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے، فائنڈ آؤٹ اف دیئر از این انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ان دا کنٹری، ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ. کہ ہمارے پاس اگر ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ایک کنٹری کے اندر ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیسے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو آنسر ہمارے پاس ہے، دی ای پی اے اوور سیز اے نمبر آف پروگرامز انٹینڈ ٹو پروموٹ انرجی efficiency, sustainable growth, air in water quality and pollution in prevention. EPA means Environmental Protection Agency. اوکے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. اوورسیز مین جتنے بھی ہمارے پاس آؤٹ آف کنٹری لوگ ہیں. اے نمبر آف پروگرامس انٹینڈیڈ، کے مطلب باہر کی کنٹریز میں جتنے لوگ ہیں یا باہر کی کنٹریز جو ہے انہوں نے ایسے کچھ پروگرام اسٹارٹ کیے ہوئے. جس طرح ہم لوگوں نے بات کی تھی چپکو موومنٹ کے، جو انڈیا نے اسٹارٹ کی تھی کہ ہمارے پاس سیونگ ٹریز کی جائیں. تو یہاں پر ہمارے پاس باقی کنٹریز کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسے پروگرامز بنائے ہیں، ایسے ارادے کیے ہوئے ہیں ٹو پروموٹ انرجی ایفیشنسی، کہ وہ اپنی کارکردگی کو جو ہے وہ کیا کر سکے، اس کو ہمارے پاس دکھا سکے لوگوں کو. سسٹینیبل مینس ہمارے پاس ہے کہ اس کو اور پائیدار بنا سکے. اینڈ واٹر کوالٹی، کہ ہمارے پاس ایئر اینڈ واٹر کوالٹی جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اینڈ پولوشن پریونشن، اور ہمارے پاس چیزوں کو پلوٹ ہونے سے بچا سکے، کہ چیزیں ہمارے پاس گندگی کی طرف نہ جائیں، ہم اپنے اندر اویئرنیس پیدا کر سکیں. اوکے، سو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویل. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نیا لیسن اسٹارٹ کریں گے، اور یہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بک کے اندر بالکل نیٹ لکھنا ہے، اور جس کو لکھنے میں مسئلہ ہے تو وہ اسکول سے اس کی ایک کاپی لے سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ، سو گڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر.